वो अभी रिसेंटली मूवी आई है, उसका नाम है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में भी हमारा बना हुआ डैगर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इंग्लोरियस बास्टर्ड मूवी है, उसमें भी हमारा बना हुआ वो डैगर इस्तेमाल हुआ है। तो ये स्वॉर्ड अलेक्जेंडर उसकी अपना विलियम वेलेस ब्रेव हार्ट में आई हुई है। ये मम्मी मूवी में इस तरह का डैगर इस्तेमाल हुआ है। ये जो गार्डियन थे वो उन्होंने पकड़ा होता है। रैम्बो सेकंड में ये वाला जो है इस तरह का डैगर बना हुआ है। ये लाइक ड्रामा अर्तुगरुल था वो, उसकी स्वॉर्ड भी हमारे पास बनी थी। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग थी, मास्क ऑफ जोरो थी, वो ये मास्क ऑफ जोरो की भी स्वॉर्ड इधर बनी हुई है। ये अलेक्जेंडर की स्वॉर्ड है, ये उसका रेप्लिका है। ये तकरीबन कुछ 6-7 kg की थी। आप देखें वो माशाल्लाह कितने स्ट्रांग होते होंगे। इसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हो गए। मुग़ल जब आए हैं तो मुग़लों ने ये स्वॉर्ड, इस तरह की स्वॉर्ड जो है वो उन्होंने, उनका स्टाइल ये हो गया। ये दमास्कस स्टील है। दमास्कस स्टील की स्वॉर्ड फिर वो ज़्यादातर जो है ना ये मुग़लों की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान SSG जो है वो हमारा बना हुआ डैगर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि हम पाकिस्तान आर्मी जो है हमारे से वो डैगर जब कभी उन्हें चाहिए होता है तो बनवाते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जब से डिजिटल मार्केट शुरू हुई है इसमें ईबे पे, अमेज़ॉन पे, इट्से पे डिफरेंट ये अली बाबा चैनल्स हैं। इस पे अब घर घर में बैठे बैठे लोग, औरतें भी बैठी बैठी ये डैगर एक्सपोर्ट कर रही हैं। और ये आप अंदाज़ा करें कि इतना शऊर ये कटलरी इंडस्ट्री नहीं दिया है। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पेपाल है ये बहुत जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में आना चाहिए ताकि हर बच्चा, हर बंदा घर बैठा हुआ एक्सपोर्ट करे। प्यारे नाजरीन, बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शहर वज़ीराबाद, बाबा अफसाना निगारी कृष्ण चंद्र, बाबा नावल निगारी नसीम हिजाज़ी और नात गोई के इमाम हज़रत हफ़ीज़ ताइब का भी शहर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोहतरम मुवक्कर और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस S.A. रहमान और जस्टिस जवाद S. ख्वाजा भी फर्जंदान वज़ीराबाद थे। आज हम आपको मशाहिर के इसी शहर की सैर करवाने के लिए ले जा रहे हैं। साहिबान गिरामी, ये जो शहर वज़ीराबाद है ये अपनी आलमी मायार की मसनूआत की वजह से भी दुनिया भर में मारूफ है। आइए आपको लिए चलते हैं वज़ीराबाद शहर के अंदरून और आपको कुछ फैक्ट्रियों का विज़िट करवाते हैं, कुछ सनतकार दोस्तों और एक्सपोर्टर्स के साथ मिलवाते हैं और आपको ये बताते हैं कि इंतहाई नामवर शख्सियात का शहर वज़ीराबाद जो है वो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती हवाले से किस कदर गिरां माया खिदमात सरअंजाम दे रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ।
پیارے ناظرین، بات ہو رہی تھی مشاہیر وزیر آباد کی، تو آج بھی ہم آپ کو وزیر آباد کی ایک بڑی نامور، بڑی معروف، بڑی مشہور شخصیت سے ملوانے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ نام نامی اسم گرامی ہے خالد محمود چڈھا۔ آپ گجرانوالہ ایوان صنعت و تجارت کے صدر بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن کے بھی پائنیئر پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ آپ کا خاندان گزشتہ 5 نسلوں سے کٹلری کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تو ہے آپ کا اجمالی سا تعارف۔ اپنا مکمل اور بھرپور تعارف آئیے خالد محمود چڈھا صاحب کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ جی، السلام علیکم جناب علی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر آباد میں ڈاکٹر صاحب ہمارا فیملی یہ جو ہے نا کٹلری کے بزنس سے منسلک ہے، اور تقریباً 5ویں جنریشن ہے ہماری اس کام میں، اور الحمدللہ اس میں فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہم نے یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے کلکتہ جاتا تھا، کلکتہ سے پھر برٹش آرمی انگلینڈ وغیرہ ایکسپورٹ کا وہی پروسیجر تھا۔ جی جی۔ تو اس دوران ہمارے فور فادر کرتے رہے ہیں کام، اور گنز کی بیرل بھی بنتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد یہ ڈیگر، سورڈز، ہنٹنگ نائف، یہ ساری آلات حرب جس قسم جی جی جس قسم کہ جس طرح کی بھی جس ملک، اب یہ ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو وہ ہم بنا کے پھر ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ذرا مبادلہ کماتے رہے ہیں، اور یہ اس سے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ وزیر آباد کی بھی خوشحالی شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا چڈھا صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی ماشاءاللہ 5ویں پیڑھی جو ہے وہ اسی دشت کی سیاحی میں مصروف ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان کے لیے آپ نہ صرف نام کما رہے ہیں، نیک نامی کما رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی معیشت میں بھی آپ کا اور وزیر آباد کی کٹلری کی جو صنعت ہے اس کا بڑا بھرپور حصہ ہے۔ تو یہ وزیر آباد جو شہر ہے یہ مخصوص کیوں ہے کٹلری کے حوالے سے؟ کٹلری اور اس کے علاوہ جنگی آلات جس قدر بنتے ہیں، یہ ڈیگرز ہیں، سورڈز ہیں، اور ہنٹنگ نائف ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں، یہ وزیر آباد کی تھوڑی ہسٹری بھی ہمارے ویورز کو پلیز بتائیں۔ جی بالکل، بہت اچھا یہ کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور ہسٹری اس کی یہ ہے کہ یہ جب الیگزینڈر اور پورس کی فائٹ ہوئی تھی نا، بیسیکلی یہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے چیلیاں والا میں اس کا نام بھی گھوڑا کے نام سے اس کے منسلک ہے۔ وہ اس دوران اس کے ہینڈل جو ہے نا سورڈ کے، الیگزینڈر کی سورڈز کے ہینڈل وہ خراب ہو گئے تھے، تو اس نے ریپیئر کے لیے وزیر آباد میں چونکہ اس وقت کشتیاں بنانے کا کام ہوتا تھا، تو کشتیاں بنتی تھی، تو اس نے کہا جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے وہاں میرے سورڈ کے ہینڈل بھی بن جائیں گے۔ تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، وہاں سے اس کا جو ہے نا لکڑی کے ہینڈل ریپیئر ہونے کے لیے آئے سورڈز کے، تو وہ پھر انہوں نے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ہینڈل تو بنا رہے ہیں، کہ وہاں سے پھر اس کے آگے سورڈز اور ڈیگرز بھی بننے شروع ہو گئے۔ یعنی اس کی تاریخ جو ہے یہ کٹلری کی اور آلات حرب کی جو صنعت وزیر آباد میں موجود ہے، اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ یہ اسکندر اعظم اور راجہ پورس کی جو جنگ ہوئی تھی یہ تب کی ہے ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل، یہ اس وقت کی وہاں سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی گئی۔ یہ ٹیبل ویئر جو ہیں وہ پھر اس میں کیسے؟ جی، ٹیبل ویئر جو ہے، ٹیبل ویئر بھی پھر چونکہ کٹلری جو نام ہے نا اس میں چمچ، کانٹا، کچن، ڈیگر، سورڈ، ہنٹنگ نائف، یہ ساری اس کی جو ہے نا وسعت میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر چھری، کانٹا اور چمچ جو ہیں وہ تو واقعی کچن ویئرز میں آتے ہیں، لیکن آپ نے کچن میں یہ تلواریں اور یہ خنجر بھی گھسا دیے۔ یہ کٹلری چونکہ کٹلری ہے تو وہ پھر اس حساب سے آ جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب مزید پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی نا، وہ پھر یہ ہالی ووڈ کی جو موویز شروع ہوئی وہاں پر آنا شروع ہوا۔ جیسے یہ سورڈ، یہ والی الیگزینڈر کی سورڈ کا ریپلیکا ہے، یہ والی سورڈ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ بن رہی ہے،
پہلے بھی بن رہی تھی، ابھی بھی بن رہی ہے، اور یہ جو موویز میں آتی ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کے جو ریپلیکاز ہیں وہ بننے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں، تو وہ یہ آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ جو ڈیگرز اور آپ کی سورس جو ہیں، یہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ جتنی ہالی ووڈ کی فلمز بنتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بننے والی جو موویز ہیں، اس میں آپ کی تیار کردہ، آپ کی فیکٹری کی بنائی ہوئی بہت ساری جو تلواریں ہیں اور اس میں خنجر ہیں اور وہ شکار کے لیے جو بنائے جاتے ہیں آپ کے چاقو وغیرہ، وہ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس پہ ہم آتے ہیں، یہ بھی بڑی ایک پاکستان کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ جی پاکستان کی بالکل آپ ایک کو فیکٹری جو کہ آپ کی ملکیت ہے، وہ انٹرنیشنل اور ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ بنا کے یہ چیزیں دے رہی ہے۔ جی بالکل میں اصل میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 5th جنریشن ہے، جی تو یہ کام وزیر آباد میں آپ کے جو فور فادر جنہوں نے شروع کیا تھا، ذرا تھوڑا سا وہاں سے شروع کر کے پلیز اپنے تک آئیں ذرا ہمارے ویورز کی جی دلچسپی کے میرے لیے۔ دادا میاں شہاب دین صاحب تھے، جی وہ انہوں نے ان سے بھی بلکہ ان کے والد صاحب نے یہ کام شروع کیا، جی تو وہ اس کے بعد وہ کرتے رہے، کرنے کام کا انہوں نے آغاز سٹارٹ کر کیا، دیا۔ آغاز کیا میرے دادا نے، دادا کے بعد پھر میرے والد صاحب نے اس کو مزید بوسٹ کیا جی جی وہ۔ اور مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب خود ہاتھ سے کام کرنے والے تھے واہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے۔ اس وقت دماسکس سٹیل تو اب آ کے شروع ہوا ہے، تو وہ اس وقت بھی دماسکس سٹیل بنتا تھا، اور الحمدللہ میرے فادر، میرے انکل، یہ سارے دونوں نے مل کے اس انڈسٹری کو پھر بوسٹ کیا۔ پھر ساتھ میرے بھائی، میں ان کے ساتھ جب ملا، پھر ہم نے مزید یورپ ایکسپورٹ کی، اور ایکسپورٹ امریکہ میں پھر آفس بھی بنایا، اسی طرح جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ سارے کنٹریز میں ہماری الحمدللہ پھر ایکسپورٹ ہوتی رہی۔ ماشاءاللہ۔ ابھی جو اس میں مین سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے یہ ہمارے والد صاحب کو جاتا ہے واہ کہ انہوں نے بڑی محنت کی، ایفرٹ کی، اور آج ایک اللہ کا شکر ہے کہ نام بنایا ہم نے۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ابھی میرے بچے، میرا بیٹا بھی ابھی شامل ہو گیا ہے، تو وہ 5th جنریشن جو ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ بھی فیکٹری میں آتے ہیں اور سارا لک آفٹر کرتے ہیں۔ لک آفٹر۔ تو یہ جو آپ کی فیکٹری ہے، اس کا نام نیو سٹینلیس سٹیل مینوفیکچرز کیا ہے، ذرا پلیز بتائیں جی ہمارے۔ یہ نیو سٹیل لیس انڈسٹریز عارف شہید روڈ پہ ہماری فیکٹری ہے، جی اور یہ تقریباً جو ہے نا کچھ 70 سال پرانی انڈسٹری ہے ہماری۔ یہ نام ہم نے پہلے چڈا کٹ ورکس ہوتا تھا، اس کے بعد پھر نیو سٹیل لیس انڈسٹریز میرے فادر نے یہ نام رکھا، تو الحمدللہ یہ نام آج بھی چل رہا ہے، اور آج بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جی جی تو اس کے بعد ہمارے بچے ہیں جو ابھی لیٹسٹ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ گئے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تو بہت فاسٹ ہو گیا۔ جی اب تو بہت زیادہ آن لائن ہی سارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، جی جی تو وہ جو ہے نا مزید اس میں آگے آنے والی مزید جنریشن جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ پہ چلی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا اب سر یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایکسپورٹ تو کر ہی رہے ہیں تمام یورپ میں اور امریکہ میں، آپ نے ابھی بتایا بھی کہ آپ کی چیزیں جو ہیں، آپ کی مصنوعات جو ہیں، پروڈکشنز آپ کی فیکٹری کی، وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، ملک کے لیے زر مبادلہ بھی ماشاءاللہ آپ کما کے دے رہے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فلم انڈسٹری جو ہے، موویز وغیرہ جو بنتی ہیں ہالی ووڈ میں یا دیگر ممالک میں، وہاں پہ وہ چونکہ بہت پرانی تاریخی فلمیں بھی بناتے ہیں، تو وہ پرانی تاریخی فلموں میں آلات حرب جو دکھاتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں، تو ان میں جو جنگی آلات استعمال کرتے ہیں اداکار، وہ سارے پرانے دور کے ہی تھے، اس میں یہ تلواریں اور خنجر وغیرہ، نیزے یہ ہوتے تھے۔ تو وہ پھر آپ کی جو فیکٹری ہے، اس کے نام قرا کیسے پڑا؟ یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں یہ نیو سٹینلیس سٹیل کی تیار کردہ سورڈز وہاں پہ اداکاروں کو تھمائی جاتی ہیں، اور وہ فلم میں ساری جو جنگ وغیرہ ہے، تو یہ کیسے، یہ اس کام کا کیسے آغاز ہوا؟ اس طرف آپ کب سے چل رہے ہیں؟ یہ آغاز اس وقت ہوا جب ہم نے امریکہ، یہ تقریباً
1976 کی بات ہے جی جو ہم لوگ، میرے والد صاحب امریکہ گئے، انہوں نے امریکہ جا کے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا اور وہاں کے ڈفرینٹ کسٹمر جو اچھے کسٹمر تھے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے. پھر وہ ادھر سے یہ ہالی ووڈ میں جو ہوتا ہے نا، موویز میں جو چیز آنی ہوتی ہے نا، اس کی ایک بڈ ہوتی ہے. وہ بڈ ہوتی ہے، جو بڈ بڑھتا ہے وہ جو بڈ ون کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بڈ وہ اپنی مینوفیکچرنگ پاکستان سے کراتا ہے یا تائیوان سے کراتا ہے یا کس سے کرواتا ہے. الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو ہم نے 4-5 موویز ایسی آئی ہیں جن میں ہمارا بنا ہوا ڈیگر استعمال ہوا ہے، اور وہ جو ہمارا پارٹنر ہے وہ بڈ کرتا ہے وہاں، بڈ ون کر کے پھر اس کی مینوفیکچرنگ ادھر ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ ہو کے پھر ڈاکٹر صاحب یہ پھر بڑی لائن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ڈیکوریشن کی طرح چلی جاتی ہے. لوگوں نے لڑنا تھوڑا ہی ہوتا ہے یا اس کو یوز تھوڑا ہونا، یہ ایک آنری طور پہ نا اس کو رکھا جاتا ہے یہ ڈیکوریشن کے لیے، ڈیکوریشن پیسز کے طور پر. اب تو ڈرائنگ روم کی یہ زینت ہوتی ہیں. جی بالکل. لیکن ماضی کے لیے تو یہ واقعی جی، ماضی جو دور گزر چکا ماضی بعید میں، تو یہ جنگی آلات ہی تھے نا، ان سے تو ایگزیکٹلی اس وقت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس وقت تو یہ جو سوڈ تھی، یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ بریو ہارٹ مووی کی، یہ ولیم ویلس بڑی تاریخی ایک جو کریکٹر ہے اس کے، یہ ریل ہسٹری ہے. تو یہ سوڈ الیگزینڈر اس کی یہ اپنا ولیم ویلس بریو ہارٹ میں آئی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ یوز کی، اور یہ ریئل اسی طرح کی سوڈ تھی. اس کے بعد پھر یہ الیگزینڈر کی سوڈ ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے. یہ تقریباً کچھ 6-7 kg کی تھی. آپ دیکھیں وہ ماشاءاللہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہوں گے کہ وہ باڈی وائز سر، وہ فزیک وائز اتنے، ہمیں 2 ہاتھ سے پکڑنی پڑتی ہے، لیکن وہ پہلے اس کی کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے. اس کے بعد پھر ٹرینڈ چینج ہو گئے. مغل جب آئے ہیں تو مغلوں نے یہ سوڈ، اس طرح کی سوڈ جو ہے وہ انہوں نے، ان کا سٹائل یہ ہو گیا. یہ کچھ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم سوڈ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی نا ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو مغلوں نے، چونکہ وہ ترک تھے، ترک آپ کو پتہ ہے چنگیز خان کی اولاد، پھر وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ یہ دماسکس اسٹیل ہے، دماسکس اسٹیل کی سوڈ پھر وہ زیادہ تر جو ہے نا یہ مغلوں کی، ان کے دور میں یہ مروج رہے. ہاں اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی فلموں میں ڈیگرز اور وہ بنائے؟ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی مووی آئی ہے، اس کا نام ہے بلٹ ٹرین. بلٹ ٹرین میں بھی ہمارا بنا ہوا ڈیگر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ انگلوڈین باسٹرڈ مووی ہے، اس میں بھی ہمارا بنا ہوا وہ ڈیگر استعمال ہوا ہے، اور وہ بڑا فیمس، اس کا مین کور ہی اس نے پکڑا ہوا ہے برینڈ پیٹ نے. تو وہ اس نے جو ہے نا مین کور پہ لگائی ہوئی ہے. تو یہ چڈا صاحب، یہ تو موویز کی بات ہو گئی جی. موویز کے علاوہ سنا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان کی افواج پاکستان ہیں، ان کے لیے بھی آپ کافی ساری چیزیں ابھی بھی بنا کے، جنگی سامان میں جو آتی ہیں وہ آج تک بھی آپ بنا کے پاکستان آرمی کے لیے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کو آپ کیا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی ملک کی فوج یا فوجی جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کے لیے آپ کچھ بھجوا رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بیسیکلی پاکستان آرمی میں بھی جی ہم کر رہے ہیں، بلکہ اسپیشل سروسز گروپ آف پاکستان SSG جو ہے وہ ہمارا بنا ہوا ڈیگر استعمال کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان آرمی ہمارے فخر ہے جی، کمپنی کا بنا ہوا جو ڈیگر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی وہ ان کا ایک وفد سیرالون گیا تھا، سیرالون میں انہوں نے یہ والی بشاٹی استعمال کی تھی. یہ جھاڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے مطلب پاکستان آرمی موسٹلی جو سوینئر کے طور پہ بھی نا ایک مومنٹم جو بنا ہوتا ہے ڈیگرز، جو ڈفرینٹ قسم کے ڈیگرز ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی دیتے ہیں اپنے گفٹ. کور کمانڈرز ہو گئے، یہ سارے اپنا کوئی گفٹ بنا ہوا جو ہوتا ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی ڈیگر، کوئی نہ کوئی سوینئر سلیکٹ کر کے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے.
اور سر یہ ہماری افواج کے لیے بھی، چونکہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی برسر پیکار رہنا ہوتا ہے. جی تو بالکل وہ ایک دوسرے کو پھر جب وہ گفٹ بھی دیتے ہیں تو ایک بہادر فوجی کی یہ نشانی ہے، یہ اس کا سمبل ہے کہ وہ کسی جنگی ساز و سامان پہ مبنی تحفہ دے اپنے آفیسر کو. اگر سوینئر پیش کرے تو وہ بھی کوئی سوڈ ہو، کوئی بڑا خوبصورت ڈیگر ہو، اسی طرح کا ہو جس طرح ہماری فوج بہادر ہے، جس طرح بہادر، اور ان کی ریت روایت بھی ہے سر. روایت بھی ہے. اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کی فیکٹری کی بنی ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ جی. ہمیں بہت فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستان آرمی جو ہے ہمارے سے وہ ڈیگر جب کبھی انہیں چاہیے ہوتا ہے تو بنواتے ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف پاکستان آرمی. اللہ پاک ان کو اپنے سب کو آرمی کے وہ حفظ و امان میں رکھے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارا بنا ہوا استعمال کرتے ہیں. اور بالواسطہ طور پہ آپ کا جناب پاکستان کی حفاظت میں آپ کا حصہ بھی تو آ رہا ہے نا سر، آپ حصہ ڈال رہے ہیں. جی بالکل، کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی مووی کی بات کر رہے تھے تو موویز میں سوڈ کے علاوہ ڈیگرز بھی آتے ہیں. جیسے یہ ممی مووی میں اس طرح کا ڈیگر استعمال ہوا ہے. یہ جو گارڈین تھے وہ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریمبو سیکنڈ میں یہ والا جو ہے اس طرح کا ڈیگر بنا ہوا ہے. یہ پھر بن کے جب موویز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ایک یادگار بن جاتا ہے. اور پھر اس کو لوگ اس کی کاپی بنا کے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ذرائع مبادلہ کماتے ہیں. اور ویسے بھی جن لوگوں کو وہ موویز پسند ہوتی ہیں وہ اس قسم کی چیزیں آپ سے بنوا کے اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ، جی بالکل یہ ٹرینڈ ہے. اور ڈیکوریشن اپنے گھروں میں بھی وہ آویزاں کر لیتے ہیں. جی بالکل. ابھی لائک ڈرامہ ارطغرل تھا، وہ اس کی سوٹ بھی ہمارے پاس بنی تھی. اس طرح جو بھی کوئی سیریز چل رہی ہوتی ہے، موویز چل رہی ہوتی ہے، وہ پھر جیسے لارڈ آف دی رنگ تھی، ماسک آف زورو تھی، وہ ماسک آف زورو کی بھی سوڈ ادھر بنی ہوئی ہے. تو مطلب یہ کہ جو بھی مووی میں آئے گا وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. واہ واہ بالکل جی. لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں. اداکار جو ہوتے ہیں وہ ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں میرے حضور کہ یہ موویز میں بھی آپ کی خدمات نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے لیے بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا سامان ہے اس کی ویسے ایکسپورٹ کس قدر ہوتی ہے؟ آپ کی جو وزیر آباد کی جو صنعت ہے، چونکہ آپ صدر رہے ہیں کٹلری ایسوسی ایشن کے آل پاکستان کے، تو کٹلری ایسوسی ایشن کا کس قدر زر مبادلہ کمانے میں حصہ ہے؟ یعنی کوئی 20 ارب ڈالر، 30 ارب ڈالر کتنا پاکستان کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں سالانہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ ڈیفرنٹ، ہر سال ڈیفرنٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اب الحمدللہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جب سے ڈیجیٹل مارکیٹ شروع ہوئی ہے، اس میں ای بے پہ، امیزون پہ، اٹسے پہ، ڈیفرنٹ یہ علی بابا چینلز ہیں، اس پہ اب گھر گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ، عورتیں بھی بیٹھی بیٹھی یہ ڈیگر ایکسپورٹ کر رہی ہیں. اور یہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا شعور یہ کٹلری انڈسٹری نے ہی دیا ہے. ہماری ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس میں اس کا بھرپور کردار ہے. اور کوئی بچہ ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ کام بھی کر رہا ہے. اور ای بے، امیزون پہ یہ سیل ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں مزید جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہمارے سیکٹر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی ہر وقت جو ہے نا اشد ضرورت ہوتی ہے. چونکہ ہم لوگ باہر سیل کرنا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، ہمیں ٹریڈ فیئر، ٹریڈ شو میں جو ہے ان کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. ہمیں ہمارے سیکٹر میں جو جو کمیاں ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے ہمارا انسٹیٹیوٹ جو بنا ہوا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی لیبر بڑی محدود ہوتی جا رہی ہے. باقی ہر سال اس کی فگر ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ہمارا کافی بہت زیادہ حصہ ہے کٹلری انڈسٹری کا. ہم یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ پے پال ہے یہ بہت جلدی سے جلدی پاکستان میں آنا چاہیے تاکہ ہر بچہ، ہر بندہ گھر بیٹھا ہوا ایکسپورٹ کرے. آگے دور ہی ایسا آ رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ. پے پال کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ابھی کیوں نہیں پاکستان میں کھل رہا؟ جی یہ گورنمنٹ ابھی اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. جو امیزون کا ہے وہ تو اکاؤنٹ آ گیا لیکن پے پال کا ابھی نہیں آ رہا. ابھی ہمارے جو انٹیریئر اپنا جو ہمارے کیئر ٹیکر
منسٹر ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ پے پال عنقریب آ جائے گا. پے پال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری رکاوٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہیں, ہرڈلز باہر سے پھر ہمیں لینا پڑتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ پھر ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتا, وہ ایکسچینج ہو کے آئے گا اور ڈفرینٹ مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی ہماری ڈکلیئر کی جائے اور ہمیں کوئی اس میں کوئی فنڈنگ کی جائے, کوئی 400-500 ملین کی فنڈنگ کی جائے تاکہ ہم لوگ اپنے سیکٹر کو مزید ڈیولپ کر سکیں, ٹریننگ میں ڈیولپ کر سکیں, ڈیزائننگ میں ڈیولپ کر سکیں, برانڈنگ میں ڈیولپ کر سکیں, پیکیجنگ میں ڈیولپ کر سکیں. مطلب ہر چیز ایک جب انٹرنیشنلی طور پہ بیچنی ہے تو انٹرنیشنل بائر جو ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے, اور کنگ جو ہے وہ پھر کوئین کی طرح ہی خریدے گا. تو کوئین بنانے کے لیے تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے, اور اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری کٹلری ایسوسیشن کو ساتھ لے کے چلے, اور جو یہ میں نے سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈنگ کا کہا ہے اس طرح کی کوئی فنڈنگ کرے تاکہ ہمارا سیکٹر مزید ڈیولپ ہو. چڈھا صاحب اس کے علاوہ آپ چونکہ پائنیئر پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں آل پاکستان کٹلری ایسوسیشن کے, تو یہ جو ایک آدھ آپ نے بات بتائی جیسے پے پال اور دیگر, آپ یہ پلیز بتائیں کہ 2-3 ان کی جو آپ کے جو مین 2-4 مسئلے ہیں جو کہ فوری طور پہ حل طلب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسائل تو پھر وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مینوفیکچرر ایکسپورٹر ہے نا اس کے ون ٹائم ہی ٹیکس سارے کاٹ لیے جائیں. ہمارا ویسے تو ٹیکس جو آتا ہے امپورٹ ریمیٹنس آتی ہے تو اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیگر جو ٹیکس ہیں, سوشل سیکورٹی ہے, اولڈ ایج ہے, ڈفرینٹ بیس قسم کے ٹیکس ہیں, پروونشل ٹیکس ڈالا ہے, یہ سارے ٹیکس ایک ہی پلیٹ فارم پہ نا ہمیں کر کے وہ دے دیں تاکہ ہم لوگ ہر محکمے کو ہر جگہ جواب دے جا کے ایکسپورٹر کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے دیکھیں یہ سیکٹر ایسا سیکٹر ہے کہ یہ خود بہت بائر ہمارے پاس بھاگ کے آتا ہے, ہم بائر کے پاس نہیں جاتے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ تائیوان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. کمپٹیشن کے لیے ہمیں ہمارے سیکٹر کو کم سے کم کوئی فنڈنگ کریں, اور اس میں نے یہ جو مسائل بتائے ہیں جو آپ کو برانڈنگ کا, جو ٹریننگ کا, جو آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, یہ سارے کورسز جو ہے نا تاکہ ٹریننگ کرائی جائے, آنے والی نسل جو ہے آگے اسی چیز کو لے کے چلے. ابھی آپ نے فرمایا کہ سکلڈ لیبر جو ہے اس میں کافی زیادہ شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. تو ایک انسٹیٹیوٹ کٹلری کا تو یہ بنا تھا یہاں پہ وزیر آباد سے جو سیالکوٹ کو روڈ جا رہی ہے, مین روڈ کے اوپر آپ کو کٹلری ایسوسیشن کو وہ جگہ جو ہے وہ بھی دی گئی تھی, اراضی بھی الاٹ کی گئی. بالکل. تو اس کا کیا بنا؟ وہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے اس کو مزید ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اس میں آج سے 20 سال پرانی مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہی مشینیں ہیں, اور وہی ان مشینوں پہ تو آج نہیں نا وہ چل سکتا, کام ہی نہیں ہو رہا. اب لیٹسٹ مشینری آ گئی ہوئی ہے, اس سینٹر کو مزید بہتر بنایا جائے, اس کے لیے فنڈنگ کی جائے, اور اس کے لیے فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ خود کرے. جو ادھر ہم نے امپلائی رکھے ہوئے ہیں یعنی لیبر ہے, ان کا سارا ٹیکر گورنمنٹ, ابھی میرا خیال ہے سمیڈا کے پاس چلا گیا ہوا ہے, سمیڈا ٹریننگ کرا رہی ہے ادھر, لیکن اس کو مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ مزید ہم لوگ لیبر کو بھیجیں ادھر, اور بلکہ ہماری لڑکیاں جو عورتیں ہیں ان کو بھی ٹرین کروائیں کیونکہ اس کی لیبر دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے. سر اچھا چڈھا صاحب, یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ برآمدات میں اضافہ کیے بغیر معاشی خوشحالی کا جو خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے ہمیں اپنی برآمدات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اور انہیں بڑھانا ہوگا. جی بالکل. تو اس میں کیا ہرڈلز ہیں؟ آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ الحمدللہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ کو بائر کے پاس نہیں جانا پڑتا بلکہ بائر آپ سے رابطہ کرتا ہے. جی بالکل ایسا. اب بائر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا موجود ہے, لیکن ہم پروڈکشن جو ہے وہ نہیں تیار کر پا رہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں, ہماری
جو حکومتی پالیسیاں ہیں، منصوبہ ساز جو ہیں ہمارے معاشی حوالے سے، وہ ایسی پالیسیاں ہی نہیں بناتے جو ہمارے ایکسپورٹر کے لیے معاون ثابت ہوں، جو اس کے لیے مددگار ہوں۔ تو اگر یہ حکومت آپ کا مطالبہ مان لیتی ہے اور ہمارے حکمران آپ کو مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو کٹلری کی جو انڈسٹری ہے، یہ جو ہمارا وزیر آباد ہے، اس کا کتنا بڑا ماشاءاللہ حساب پڑ سکتا ہے اس میں، ہماری جو معاشی خوشحالی ہے اس میں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ اگر گورنمنٹ ہمیں فنانشیل طور پر سپورٹ کرتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا بہترین یہ ہے کہ سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی بنا دی جائے۔ سر یہ سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی بن جائے گی، اس کو ایک فنڈ جتنا بھی ایلوکیٹ کرے گی گورنمنٹ، اس کا ایک بورڈ بنے گا۔ بورڈ بننے کے بعد پھر ہم اس میں جو یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم برانڈنگ میں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، مینوفیکچرنگ میں، مٹیریل کے بارے میں، ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن کے بارے میں، مارکیٹنگ کے بارے میں، یہ سارے اس طرح ہم نئی جنریشن کو ٹرین کریں گے اور ان کو پھر ساتھ لے کے چلیں گے۔ جس طرح ڈیفرنٹ کمپنیاں گورنمنٹ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہیں، پاکستان ہنٹنگ سپورٹنگ آرم بنائی ہوئی ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے جرم اینڈ جولری کمپنی بنائی ہوئی ہے، ماربل کی کمپنیاں ہیں۔ اسی طرح سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنیوں، کٹلری جو آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن ہے، وہ ایک بہت منفرد پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ ٹوٹل ایکسپورٹ ہے۔ یہ جو ڈیگر سورڈز ہیں یہ پاکستان میں تو بکتے نہیں ہیں، یہ سارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی بن جائے گی تو ہماری اس میں فنڈنگ ایلوکیشن ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے یہ جتنے میں نے آپ کو بتایا نا ایکسپورٹ، آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈبل ہو جائے گی، ڈبل سے ٹربل ہو جائے گی ایکسپورٹ۔ اور ابھی بھی ماشاءاللہ بغیر ٹریننگ کے لوگ گھر گھر میں عورتیں بیٹھی ہوئی ای بے امیزون پہ سیل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد مزید وزیر آباد میں جو ہے نا ایک انقلاب آ جائے گا۔ اچھا سر، ایک آخر میں یہ پلیز بتائیں کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ امیزون پہ اور ای بے پہ اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وساطت سے خود سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ جو سیکٹر ہے، اگر ہمارے نوجوان آئی ٹی میں مہارت پیدا کریں اور یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کی جانب آئیں، تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ کٹلری کا آپ کا جو سیکٹر ہے یہ کس قدر معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پورا وزیر آباد الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا مارکیٹ کو پورا نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر یہ مزید جو آپ ہمارا آلموسٹ یہی سمجھیں کہ اگر 3 لاکھ 2 لاکھ بندہ منسلک ہے، تو اگر ہمارے ساتھ سپورٹ کی جائے، گورنمنٹ سپورٹ کرے، تو کم سے کم بھی یہ ڈبل سے ٹربل ہو جاتا ہے۔ اور بے روزگاری جو آپ ایک چھوٹے سے ایریے سے 4-5 لاکھ بندہ اگر ایکسپورٹ کرنی شروع کر دے تو وہ کہاں کی کہاں بات چلی جائے گی۔ یہ چاہے چھوٹی لیول پہ 2 پیس 3 پیس ہی کوئی ای بے امیزون پہ سیل کرتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی یہ بڑا کام کر رہا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں اپنے چیزیں بنی وزیر آباد کی ان کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ سر نہ صرف انٹروڈیوس کروا رہا ہے، جی بلکہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کما رہا ہے نا جی۔ بے روزگار رہنے سے بہتر ہے "An idle man's brain is devil's workshop"۔ بالکل خالی مکان تو شیطان کی دکان ہوتی ہے۔ دکان تھی۔ پیارے ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے محترم مہمان جناب خالد محمود چڈھا صاحب کی بڑی انفارمیٹیو باتیں سنی۔ انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہمارے حکمران سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی بنا دیں اور یہ جو ہمارا کٹلری سیکٹر ہے، کٹلری کی جو ہماری انڈسٹری ہے، کٹلری کی صنعت جو ہے، کٹلری کے جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کی فائنانشلی بھی ان کی مدد کی جائے، تو الحمدللہ نہ صرف برآمدات میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو
आइंदा मंसूबा साजी करते हुए चड्ढा साहब के जो मुतालबात हैं, तरजीहात उनको देनी चाहिए ताकि बरामदात में इजाफ़ा हो सके और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही अब हम लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए हाय चल